तहफ़्फ़ुज़ दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कइस सुजूद। वक़ाल तआला, वतह्हिर बैतिय लित्ताइफीन वल क़ाइमीन वरुक्कइस सुजूद। वक़ाल तआला, खुदू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिद। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, आज की इस मुबारक मजलिस में हम आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम उन्वान लेकर हाजिर हुए हैं, और वो उन्वान है मस्जिद की सफाई का एहतमाम। और आजकल हमारी मस्जिदों में जो गंदगियां हैं और सफाई का कोई एहतमाम नहीं है, इस ताल्लुक़ से यह आजिज़ आपकी खिदमत में दर्द दिल पेश करना चाहता है कि सफाई के एहतमाम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। चुनांचे सबसे पहले जो आयत करीमा तिलावत की गई, हम उन आयात के थोड़े से खुलासे को समझ लेते हैं कि खलीलुल्लाह इमामुल मुवहिदीन हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ वजल ये अहद करवा रहे हैं, ये पैगाम भिजवा रहे हैं कि आप मेरे घर बैतुल्लाह को तवाफ़ करने वालों के लिए और एअतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए तहारत और सफाई का एहतमाम करें। अंदाज़ा लगाएं कि जिस हस्ती ने बैतुल्लाह बनाया, खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी इतनी कुर्बानियाँ लगी है, अल्लाह तबारक व तआला उनको मस्जिद की तहारत और सफाई का एहतमाम सिखा रहे हैं। और यही मजमून कुरान मजीद की सूरत 17वें पारे में सूरह हज में भी इसी किस्म की आयत मौजूद है। वहाँ आकिफीन के बजाय काइमीन का लफ्ज़ है। तो बहरहाल नमाज पढ़ने वालों, एतिकाफ़ करने वालों के लिए मस्जिद की सफाई का एहतमाम हो। खुदू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिद, हर नमाज के वक्त जो है जीनत ले लिया करो। अब इस जीनत में तमाम साफ सफाई, अपनी ज़ात की सफाई, जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह की सफाई, ये सब बातें इन आयात में आ गई। तो इन आयात करीमा से मस्जिद की तहारत और सफाई के एहतमाम का सबूत मिलता है। अब आइए अहादीस मुबारका की तरफ। सबसे पहले नंबर पर रिवायत पेश की जा रही है, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। रावी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। खुलासे रिवायत ये है कि हदीस पाक में हबशी मर्द या हबशी औरत का तस्कीरा मिलता है, और बाज़ रिवायत में उम्मे महजन का तस्कीरा मिलता है कि वो मस्जिद की सफाई करने आया करती थी, या वो हबशी मर्द आया करते थे। एक मुद्दत के बाद जब वो नजर नहीं आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम के साथ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से दरियाफ्त फरमाया कि वो सफाई वाले या जो सफाई करती थी, जो मर्द थे या औरत थे, वो नजर क्यों नहीं आ रहे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बताया कि उनका तो इंतकाल हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र पर तशरीफ ले गए और नमाज और दुआ का एहतमाम फरमाया। तो अंदाज़ा लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की सफाई करने वाले को किस कदर एहतमाम के साथ उनकी इज्जत अफजाई फरमाई और उनको एक स्पेशली मकाम इनायत फरमाया। इसी तरह दूसरी रिवायत समझते हैं, अबू हुरैरा अबू दाऊद शरीफ में रिवायत मौजूद है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली का खुलासा ये है कि बदन में 360 जोड़ हैं, 360 जोड़ हैं, और उनका सदका दिया करें। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम परेशान हो गए कि इतना सारा हम सदका कैसे दे सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मस्जिद में अगर थूक हो या कोई गंदगी हो, नाक की रीट हो, उसको हटा देना, साफ कर देना, ये भी सदका है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना, ये भी सदका है। तो इस रिवायत में भी हम गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की सफाई को सदका करार दिया।
اس دور میں چونکہ ایسے پکے فرش نہیں ہوتے تھے، کچی زمین ہوتی تھی، تو لوگ کہیں پر بھی اس طرح تھوک دینے کا ایک عام مزاج اور رواج تھا۔ تو بہرحال صفائی کے اہتمام کو، مسجد کی صفائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں صدقہ قرار دیا۔ تیسری حدیث پاک ہم سمجھتے ہیں، طبرانی شریف میں روایت موجود ہے، راوی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے اور اس تھوک کو دفن کر دینا یہ نیکی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہم اندازہ لگائیں کہ مسجد کی میں موجود گندگی کو صاف کرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا ہے۔ اسی طرح چوتھی روایت ہم لیتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد سے کوڑا صاف کر دے، مسجد کی گندگی کو صاف کر دے، مسجد کے میل کچیل کو، اس میں جو کوڑا ہو چکا ہے، گندگی ہو چکی ہے، اس کو صاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ آج دنیا کے گھر کے لیے لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، سالوں محنت کرتے ہیں، تب جا کر ایک گھر تیار ہوتا ہے۔ جنت جیسی جگہ میں ایک گھر کی تیاری کے لیے کتنا سستا اور آسان سودا ہے کہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح حدیث پاک شروع میں تلاوت کی گئی کہ نظافت، صفائی، چوکھا رہنا، صاف رہنا، کلین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم غور کریں کہ آج مسلم معاشرے کی مسجدوں کا کیا حال ہے۔ حالانکہ مسجدیں یہ مسلم معاشرے کے لیے روح کی حیثیت ہے، مسلم معاشرے کا مسجد کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارا سمبل ہے، مسجدیں ہماری پہچان ہیں۔ کس محلے میں مسلمان بستے ہیں، مسجدوں سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں مسجدیں ہیں، اس کا مطلب یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی محلہ ہے۔ مسجدیں ہمارا شعار ہے، اور دین کے اکثر و بیشتر کام منبر و محراب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری مسجدوں میں گندگی کا کیا حال ہے، صفائی نہ رکھنے کا کیا حالت زار، اور کس منہ سے یہ عاجز آپ کو دکھڑا سنائیں۔ فرش اور چٹائیاں بوسیدہ، پھٹی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، سالوں پرانی ہیں، دروازے ہیں، برآمدیں ہیں، ستون ہیں، اور اس طرح کی ہر چیز میں جالے سٹے اور اٹے ہوئے ہیں، مکڑیوں نے جالا بنا لیا ہے۔ کئی ہفتوں تک اور دنوں تک اس کو نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی صاف کرنے والا ہوتا ہے۔ جو مائک اور کی جو وائرنگ ہے، اس کے اوپر جو میل کچیل ہوتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے، کتنا میل کچیل مسجدوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو مسجد کے اندرون، حرم مسجد کے داخلی حصے کا ہے۔ جب اس کی گندگی کا ہماری مسجدوں میں یہ حال ہے، تو مسجد کے جو وضو خانے ہیں، طہارت خانے ہیں، وہاں کی گندگی تو الامان والحفیظ۔ ایک سلیم الفطرت انسان کو اگر وہاں واش روم جانا ہو، فارغ ہونے جانا ہو، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اس کو اپنے تقاضے کو دبا لینا پڑتا ہے کہ بھائی اتنا گندا ہے، ہم یہاں کیسے جائیں۔ جس منبر و محراب سے النظافت من الایمان، چوکھائی، صفائی ایمان کا حصہ ہے، جس منبر و محراب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اس منبر و محراب پر جالے تنے ہوئے ہیں، مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں، گندگیاں لگی ہوئی ہیں، قرآن مجید وہاں مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، اس پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے، اس کو کوئی صاف کرنے والا نہیں، ان کی صفائی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو تو سجا لیا، وہاں پر تو کام والیاں رکھ لی، وہاں تو صفائی کا اہتمام کر لیا، اللہ کے گھروں کی صفائی کون کرے گا؟ کل قیامت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا کہ تم نے اللہ کے گھر کی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس مسجد سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ صفائی، طہارت ایمان کا حصہ ہے، اسی مسجدوں کو ہم نے گندگی کا کباڑا اور اکھاڑا بنا کر رکھ دیا۔ اور بعض لوگ یہاں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں کی مسجد بنائی جائے، تو سادگی اور گندگی کو مکس اپ نہ کر دیا جائے۔
سادگی کے ساتھ، کم خرچے کے ساتھ بھی صفائی کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ اس گندگی پر بہت سارے لوگ سادگی کا لیبل چپکا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تو سادگی ہے، مسجدیں تو جو ہے اسی طرح کی ہونی چاہیے، سیدھی سادی ہونی چاہیے۔ سیدھی سادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو گندا رکھا جائے، اس کی صفائی کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد تو بنا لی، 3 کروڑ میں، 5 کروڑ میں، 10 کروڑ میں خوب خرچہ کر دیا، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ صفائی کے اعتبار سے اس کو مینٹین کرنا۔ بہت سارے لوگ تو رقم نہیں نکال پاتے ہیں، رقم نکالتے ہیں تو پھر اس کو وقت نہیں دے پاتے کہ صفائی اہتمام کے ساتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کے چیک کرنے کا ذمہ داران کے پاس وقت نہیں۔ تو اللہ کے واسطے ہم صفائی کا پورا اہتمام کریں، مسجد کی چیزوں کا پورا اہتمام کریں، اچھی سے اچھی چیز ہو۔ جیسے مسجدوں میں بعض جگہ پر واعظ کے لیے ہمارے اکابر تشریف لے جاتے ہیں، مائک جو ہے انتہائی خستہ ہوتا ہے۔ ٹرسٹی صاحب کے بیٹے کا ہر 6 مہینے میں نیا موبائل آ جاتا ہے۔ اس خراب مائک کے بارے میں پوچھا گیا تو پتا چلا کہ میڈ ان چائنا آج سے 30 سال پہلے آیا تھا، اور وہ چائنا جو ہے وہ چل گیا تو شام تک، نہیں چلا تو چاند تک، تو وہ چاند تک اس کو چلانے کا ارادہ ہے۔ 30 سال سے وہ مائک الحمدللہ چل رہا ہے۔ بھائی اچھا انتظام کیا جائے، مسجد کی میری چیز اچھی سے اچھی میں رکھتا ہوں تو مسجد کی چیز ایسی کام چلاؤ، اور بیکار کی چیز کیوں؟ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز مسجد کی دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے، بہت ساری مسجدوں میں وضو خانے کے پاس وہ ٹاول رکھے ہوتے ہیں، اس کو سونگنا، اس کے قریب جانا تو درکنار، اس کی شکل و شباہت دیکھ کر ایسا ہوتا ہے کہ جلدی سے یہاں سے دور ہو جائے۔ الامان والحفیظ، وہ ٹاول کا کیا حال بنا دیا ہے، اس کو کوئی دھونے والا نہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یا تو اس ٹاول کو ہم نہ رکھیں، اگر صفائی کا اہتمام نہیں ہو سکتا ہے تو اس ٹاول کو ہٹا دیا جائے۔ ایسی اس میں سے اسمیل اور بدبو مارتی ہے کہ ایک سلیم الفطرت کا اس کے قریب، اس سے پوچھنا تو دور کی بات، اس سے منہ پوچھنا تو دور کی بات، اس کے قریب سے گزرنا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ مسجدیں اس طرح کی گندگیوں کے لیے نہیں ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں۔ اور ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ بہت سارے لوگ تو کیا کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، باہر بیڑی اور سگریٹ پھونک رہے ہیں، یا استنجا خانے میں دفتر قادیان میں بیٹھ کر وہاں جو ہے ویٹنگ روم میں آرام سے پی رہے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر، بدبو والی چیز کھا کر نہ آئے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج کے ہمارے نوجوان اور بہت سارے بوڑھے بھی بیڑی سگریٹ مسجد کے گیٹ تک پیتے ہیں، منہ کی صفائی کے بغیر صفوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے خلاف ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ تمام مسجدوں کا مرکز مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام ہے۔ ہم ذرا غور کریں، آج بھی وہاں جب صفائی کا نظام دیکھتے ہیں تو دل سے وہاں کی حکومت کے لیے اس پہلو کی بنیاد پر دعا نکلتی ہے کہ کس قدر یہاں صفائی کا اہتمام ہے۔ اللہ عز و جل حرمین شریفین کے دروازے امت مسلمہ اور مسلمانان ہند کے لیے دوبارہ کھولیں۔ رمضان المبارک میں افطاری کے بعد مغرب کی نماز کے فوراً بعد صفائی ہوتی ہے، 7 سے 5 منٹ کے اندر اندر پورا حرم شریف جو ہے پورا اسٹاف اور عملہ صاف کرتا ہے۔ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ خدائی نظام اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ صفائی ہو نہیں سکتی، کیسا وہ کلین رکھتے ہیں، صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہماری مسجدیں اسی مسجد سے جڑی ہوئی ہے، اسی کے ایک برانچ ہے، ہم کیوں گندگی کر رہے ہیں، کیوں صفائی کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی گندگی کا ایک قصہ سناؤں۔ اس عاجز کے ساتھ ذاتی واقعہ پیش آیا ہے۔ جمعہ کے روز یہ عاجز ایک مرتبہ کسی مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے اور واعظ کی نسبت پر جانا ہوا۔ جمعہ کی نماز سے پہلے، کچھ دیر پہلے، جو محراب کی جگہ ہوتی ہے جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، وہاں ایک الگ سے مصلی اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے۔ تو دیکھا کہ وہاں سے کچھ کیڑے آ رہے ہیں، کیڑے نکل کر آ رہے ہیں، عجیب و غریب کیڑے آ رہے ہیں۔ کافی دیر تک دیکھتے رہے ہم کہ کیا ماجرا ہے۔ پھر کسی کو اطلاع کی مسجد کے ذمہ داران کو، ذرا دیکھیں یہ کیڑے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو وہ مصلی جب ہٹایا
تو وہاں سے جو ہے چوہا مرا ہوا ہے جو کئی ہفتوں پہلے غالباً مرا ہوگا، وہ اتنا سڑ گیا تھا کہ اس میں سے کیڑے نکل کر آ رہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اسی جگہ پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اسی جگہ ان کا منہ سجدے میں رکھا جاتا تھا، وہ امام صاحب کے نماز پڑھانے کی جگہ ہے، تو قوم کی نماز کا کیا حل ہوگا؟ یہ جگہ کوئی دیکھنے والا نہیں، ان گندگیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ہم اپنی مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کریں۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ خوشبو کی دھونی دینا مسجدوں میں مستحب ہے۔ ایک عورت نے گندگی کو صاف کر کے مسجد کو خوشبو لگائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی، اس کو اچھا قرار دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ صفائی کا بھی اہتمام کریں، مسجدوں کو معطر رکھے، مسجدوں کو دھونی دیا کریں، لیکن صرف دھونی اوپر سے نہ لگا دیں، خوشبو اوپر سے نہ لگا دیں کہ گندگی رکھیں اور اوپر سے میک اپ کرتے رہیں، ایسا نہیں۔ صفائی کا اہتمام ہو اور پھر خوشبو کی دھونی دی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں اپنا مال بھی لگائیں، وقت بھی لگائیں، اور یہ نہیں کہ یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، مسجد میں آنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ گندگی نظر آ جائے تو یہ نہ سوچیں۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسرے کے سر پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ کرے گا، وہ کرے گا۔ جس کو بھی اللہ کے گھر میں گندگی نظر آ جائے وہ اس کو صاف کرنا اپنی سعادت سمجھے کہ میرے لیے جنت میں گھر بن رہا ہے اور یہ میری سعادت کی بات ہے۔ تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داروں کی ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ معاف کرے، مجھے معاف کر دیں، میں معافی مانگتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ذمہ داران تو مسجد کی حاضری سے بھی محروم ہیں، وہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے محروم ہیں، تو وہ کیا اپنی ذمہ داری کو ادا کریں؟ یہاں فنڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مسجد کے اسی فنڈ کے لیے بہت ساری جگہوں پر مسجد سے ٹچ جگہوں میں مسجد کی دکانیں ہوتی ہیں۔ اب وہ دکانیں آج کے مہنگائی کے دور میں 200 روپیہ، 100 روپیہ، 50 روپے رینٹ پر دے رہے ہیں۔ دونوں ذرا سوچیں، مسجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران سوچیں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر یہ میری پرسنل پراپرٹی ہوتی تو کیا میں 200 روپے کرائے میں ان کو دیتا؟ اور جو کرائے پر رہ رہا ہے وہ بھی ذرا سوچے کہ کیا میں مسجد کا حق نہیں مار رہا ہوں؟ مسجد کا حق مار رہے ہیں، مسجد کو پیسہ نہیں مل رہا ہے، صفائی کہاں سے ہو پائے؟ مسجد کا فنڈ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دکانیں بنائی اس لیے گئی تھی کہ مسجد کو فنڈ ملے۔ اب جس جگہ کا کرایہ 15 سے 20 ہزار ہونا چاہیے وہ 200 روپیہ کرایہ دے رہے ہیں، 500 روپیہ دے رہے ہیں، 2000 دے رہے ہیں، وہ 20,000 کرائے کی جگہ ہے۔ تو اس طرح جو مسجد کا حق مارتا ہے وہ کل قیامت میں اس کا گریبان پکڑا جائے گا کہ اس کی وجہ سے مسجد میں صفائی نہیں ہو پا رہی ہے، فنڈ کم مل پا رہا ہے، امام صاحب کی تنخواہ نہیں ہو پا رہی ہے، اور لوگ اس طرح مسجد کا مال دبا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے صفائی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری کو نبھائے، اور مسجد میں شارٹ میں کوئی ایسا کام جو نمازیوں کی نماز میں خلل انداز ہو، صرف نماز میں نہیں بلکہ نماز کا خشوع خضوع متاثر کرے، ہر ایسا کام مسجد میں کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ہم مسجد کو صاف رکھیں گے، خوشبو کی دھونی دیں گے، لوگ جو ہے فریش ہو کر اچھے مائنڈ کے ساتھ نشاط ہو کر نماز پڑھیں گے، ذمہ داران کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آخری پیغام یہ ہے، دست بستہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی کی فکر کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، کوئی غیر آ جائے اگر وہ ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لے تو وہ کیا تصور لے کر جائے گا کہ کیا اسلام کے مراکز اور مساجد ایسے ہی ہیں، اتنے گندے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی صفائی کرنے والا نہیں۔ امت مسلمہ تک جہاں تک یہ عاجز کی آواز پہنچ رہی ہے، یہ پیغام دینا چاہے گا، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی سعادت ہے کہ مسجد میں جو کچرا مل جائے اس کو صاف کریں، جنت میں اپنا گھر بنائیں۔ ذمہ داران قوم اس اپیل کو دل کے کانوں سے لیں اور اپنی مسجدوں کی صفائی کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ عز و جل اس گنہگار کہنے والے کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔